आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ईद कुर्बान की। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे ईद का दिन करीब आता जा रहा है। ऐसे में हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी बड़े जानवर की कुर्बानी देने के लिए दर दर भटक रहे हैं और तोते के कलर के पाड़े की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक वो ऐसा पाड़ा तलाश करने में नाकाम हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी जानिब मवेशियों की मंडी सज चुकी है और नमूने नमूने के बकरे बाजार में आ चुके हैं। अब कई अक़साम के बकरे एक साथ आपको दस्तयाब हैं, तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि आपको मवेशी मंडी ले चलूं, जहां पर तरह तरह के बकरों से आपकी मुलाकात करवा पाऊं। पेश है ईद कुर्बान पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। फरिश्तों को नहीं मिलता ये वो जज्बा है नसीबा साथ दे जिनका वही देते हैं कुर्बानी। ईद का मौसम है और शहर में कुर्बानी के जानवरों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो शहर में दो पैरों पर चलने वाले कुर्बानी के बकरे भी कम नहीं, और वो आए दिन सियासी कुर्बानगाह की नज़र भी होते रहते हैं। मगर असली बकरों की बात कुछ और है। उनका खून और गोश्त रायगा नहीं जाता। वक्त किस तेजी से गुजरता है। रमज़ान की ईद गई और अब ईद कुर्बान आ गई। ये बकरा ईद भी कहलाती है, लेकिन हमारे मुल्क में बकरा को बकरा बनाकर उसे बकरा ईद बना दिया गया है। शायद कुर्बानी के लिए बकरे ज़ुबे करने का शाखसाना है। अब फिर वही मौसम है, ईद कुर्बान आ गई है। वही दस्तूर भी है, बकरे भी हैं, कुछ तगड़े हैं, कुछ मिस्कीन हैं, लेकिन महंगाई ने ऐसी मत मारी है कि किसी में वो हिम्मत व सकत ही नहीं कि सिर्फ तेलंगाना बकरा ही खरीद लें। कौन है जो आज की इस महंगाई में बकरा ईद की आमद पर खुद बकरा नहीं बनता। अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा जानवर सस्ता होने के साथ साथ सबसे अच्छा, प्यारा और खूबसूरत हो, जबकि कुछ लोग फराग दिली दिखाते हुए अपनी क़ुव्वत खरीद से ज़्यादा रकम पास रखते हैं ताकि इस मजहबी फरीज़े से बहुस्न खूबी ओहदा बरआ हों। कुर्बानी के जानवरों की मंडियाँ भी अब जदीद रंग में रंगती दिखाई दे रही हैं। मुख्तलिफ अक़साम के जानवर जगह जगह खड़े कर दिए गए हैं। उनकी खूबसूरती के मुकाबले भी हो रहे हैं। यूँ लग रहा है कि जैसे मंडी मवेशियाँ नहीं बल्कि जानवरों का बाजार हुस्न लग गया है। पहले सिर्फ देहातों से लोग अपने जानवर शहर लाकर बेचते थे, मगर अब सरमायाकारों और मार्केटिंग के लोगों की आमद से मंडियों में सेहतमंद मुकाबलों की फ़ज़ा कायम हो गई है। मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक अब जानवर फ़रोख्त करने वाले जानवरों की खूबियाँ भी गिनवाने लगे हैं। ज़रा आप भी मुलाहिज़ा करें कि व्यापारी हज़रात ग्राहकों को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं और किस तरह बकरों की खूबियाँ बयान की जा रही हैं। जब हमने एक व्यापारी को पूछा कि आपके पास कैसे बकरे हैं, तो उसने जवाब दिया, मेरे पास फैशनी बकरे हैं। ताजिर ने एक बकरे की जानिब इशारा करते हुए हमें बताया कि यह है जी लेडीज़ फैशन से मुतासिर फैशनी बकरा। इसको फैशन करने और नए नए अंदाज अपनाने का चस्का है। ज़रा इसका सिंगार तो देखें, माशाअल्लाह कितना सुंदर लग रहा है। माधुरी ऐश्वर्या राय से इसका कोई मुकाबला नहीं, बल्कि वो तो इसके मुकाबले में प्लास्टिक की लगती हैं। अलबत्ता मिस वर्ल्ड भी अगर इसे देख ले तो यकीनन शर्मा जाएगी। अगर आपकी बेगम साहिबा को अपने हुस्न पर नाज है तो साहब इसे खरीद कर घर ले जाएं। आपकी बेगम इसे देखकर जल न जाएं तो फिर कहना। जब हमने दूसरे ताजिर के पास बकरा तलाश करने की कोशिश की तो उसने पुकार कर कहा, साहब आइए, यहाँ शरारती बकरा मिलता है। ये बकरा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इसकी शरारतें ही हैं जो दिल में उतर जाने की सलाहियत रखती हैं। इस बकरे की खूबियाँ क्या बयान करें, ये तो खुद ही अपनी खूबियों का मजमुआ है। लेकर देखें, पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। इसकी मासूम शक्ल पर ना जाना
اندر سے یہ بہت شرارتی ہے۔ ویسے صاحب آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شکل تو آپ کی بھی اس بکرے سے ملتی جلتی ہے۔ اگر دونوں کو ایک ساتھ باندھ دیا جائے تو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان میں سے بکرا کون سا ہے۔ جب ہم نے تیسرے تاجر کے پاس بکرا تلاش کیا تو اس نے کہا میرے یہاں انگریز بکرا بکتا ہے۔ یہ ہے جناب انگریز بکرا، صرف شکل سے ہی گورا نہیں بلکہ اندر سے بھی گورا، مطلب انگریز ہے۔ اس بکرے کی قیمت 50,000 روپے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ انگریزی بولتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ اپریل کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے تو یہ فر انگریزی میں جواب دیتا ہے میں، لیکن چونکہ یہ خاندانی ڈھیٹ ہے اس لیے اس کی انگریزی سننے کے لیے زور سے اس کے کان مروڑنے پڑتے ہیں۔ آج کل کچھ پریشان سا ہے لیکن آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں کرے گا۔ تاجروں کی یہ بات سن کر ہمارے ساتھ کھڑے ہمارے دوست مرزا جی نے ایک طرف اشارہ کیا اور ہم اس تاجر کے پاس چلے گئے۔ وہ پکار رہا تھا ہمارے یہاں چائنا بکرے ہیں، چائنا بکرے۔ لو جی، یہ پہلی بار انتہائی سستا بکرا بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے اور جلد ہی ان کی بڑی تعداد ہماری مارکیٹوں کا رخ کرنے والی ہے۔ اس کا 7واں حصہ پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر بک کرائیں، یا پھر مکمل بکرا پوری فیملی کے لیے صرف 5,000 روپے میں خرید سکتے ہیں۔ مگر خیال رہے کہ یہ چائنا کا بکرا ہے، اگر آپ کے گھر جا کر بھونکنا شروع کر دے تو میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ چائنا کے مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تاجر کا اتنا کہنا تھا کہ مرزا جی نے اسے خوب ڈانٹا۔ اس کے بعد ہم دوسری طرف مڑ گئے جہاں ایک تاجر چلا رہا تھا جیکی چان بکرا، جیکی چان بکرا۔ ہم نے اس پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا یہ کیسا بکرا ہے؟ تو تاجر نے کہا یہ مارشل آرٹ فلموں کے شہنشاہ جیکی چان کی طرح پھرتیلا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بھی جیکی چان پڑ گیا ہے۔ اس بکرے کی لڑائی کی مہارت کے تو بڑے بڑے پہلوان بکرے بھی مداح ہیں۔ یہ مخالف کو منٹوں میں چت کر دیتا ہے، جبکہ اس کے دونوں بھائی بروسلی اور جیٹ لی کل ہی فروخت ہو چکے ہیں۔ قربان جاؤں اس کی اداؤں پر، مجھے لگتا ہے یہ ذبح ہونے کے دوران بھی کہیں پھرتی سے اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے۔ اتنا سننا تھا کہ مرزا جی غصے سے لال ہو گئے اور کہا چھوڑو یار، ہمیں دیسی بکرا خریدنا ہے۔ دوسری جانب جب ہم مڑے تو ایک تاجر پکار رہا تھا کتا بکرا، کتا بکرا۔ ہمیں بڑا عجیب لگا، ہم نے پوچھا یہ کتا بکرا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا یہ نہ ہی بھونکتا ہے اور نہ ہی کتے کی نسل سے ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک عجیب سی داستان ہے۔ اصل میں پہلے اس بکرے کا مالک ایک چرسی تھا۔ ایک دن اس نے دوستوں کی دعوت کا پروگرام بنایا اور اپنے ہی گھر سے رات کو بکرا چوری کر کے دعوت کر ڈالی۔ صبح جب گھر گیا تو بکرا گھر میں ہی موجود تھا۔ بیوی سے پوچھا بکرا کہاں سے آیا؟ بیوی بولی بکرے کو گولی مارو، کسی نے رات کو ہمارا کتا چرا لیا ہے، بس اس دن سے اس کا نام کتا بکرا پڑ گیا ہے۔ مرزا جی نے بری سی صورت بنا کر تاجر کو گھورا اور آگے بڑھ گئے۔ ایک جگہ ایک تاجر پکار رہا تھا قیمتی بکرا، قیمتی بکرا۔ ہم نے پوچھا قیمتی بکرا اگر ہے تو یہ کتنے کا ہے؟ ذرا اس کی خوبیاں بھی بیان کرو۔ تو اس نے بتایا اس بکرے کی قیمت 1,00,000 روپے ہے۔ آپ قیمت سن کر ضرور حیران ہوں گے کہ آیا اس میں ایسی کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ خوبیوں کو گولی ماریں جناب، اصل میں بات یہ ہے کہ کل رات اس کی قیمت صرف 50,000 روپے تھی، مگر شام سے یہ میرے ہاتھ میں پکڑے 50,000 روپے نکل گیا ہے۔ یہ کمزور ہے مانتا ہوں، یقیناً آپ مجھے پاگل سمجھیں گے کہ کمزور بکرے کو قیمتی کیوں ظاہر کر رہا ہوں، لیکن بھائی صاحب پھر بھی قیمتی ہے، کیونکہ میری قیمت بھی تو اس نے دینی ہے۔ جب ہم دوسرے تاجر کی طرف بڑھے تو وہ پکار رہا تھا ڈھیٹ بکرا، ڈھیٹ بکرا۔ یہ ہے نہایت ہی خوبصورت اور پیار کے قابل بکرا، جسے دیکھتے ہی اس پر پیار آ جاتا ہے، مگر انتہائی درجے کا ڈھیٹ ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے اس کی سادگی سمجھوں یا ڈھیٹ پن، کیونکہ اگر اسے کوئی کہتا ہے کہ آ جاؤ میاں دھوپ میں کیوں کھڑے ہو تو یہ اور آگے بڑھ کر سورج کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ بارش تیز ہے میاں چھت کے نیچے آ جاؤ تو یہ چھت کے نیچے آنے کی بجائے آسمان کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر چھینکے اور بخار میں ساری رات گزار دیتا ہے۔ جب ہم ایک اور تاجر کی جانب مڑے تو وہ پکار رہا تھا سیاسی بکرے، سیاسی بکرے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا میاں تلنگانہ بکرے ہوتے ہیں، دیسی بکرے ہوتے ہیں، گھنگرو بال والے بکرے ہوتے ہیں، یہ سیاسی بکرے کیا ہیں؟ تو اس نے بتایا یہ ایسے سیاسی بکرے ہیں جو ہر بار قوم کو قربانی کا بکرا بنا کر خود بچ نکلتے ہیں،
لیکن اس بار ہم انہیں بھی بکرا منڈی تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ پوری قوم کی یہ آواز ہے کہ اب کی بار ان سیاسی بکروں کو ہی قربانی کا بکرا بننا چاہیے، اور پھر ان تنومند بکروں کا گوشت پوری قوم میں منصفانہ تقسیم ہو۔ خسائی تیار ہیں، چھریاں تیز کی جا رہی ہیں، لیکن خدا جانے ان بکروں کی قربانی قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مرزا جی نے بکرا نہ خریدنے کا من بنا لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگے۔ تو میں نے کہا ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں مرزا جی۔ ہم دوسرے تاجر کے پاس پہنچے تو پکار رہا تھا، عوامی بکرے، عوامی بکرے۔ ہمیں بڑا عجیب لگا۔ ہم نے پوچھا یہ عوامی بکرے کیا ہوتے ہیں؟ تو اس نے بتایا یہ ایسے معصوم عوامی بکرے ہیں جو ہمیشہ قربان ہوتے رہتے ہیں۔ روزانہ ذبح خانوں میں یہ بکرے چھری کے نیچے ہوتے ہیں، جبکہ بسا اوقات حکمرانوں کے بھی کام آتے ہیں، اور ان کا جب جی چاہتا ہے کسی ایک یا تمام بکروں کو قربان کر کے اپنا صدقہ اتار لیتے ہیں۔ اب تو وہ اپنی بولیوں میں بھی ان بکروں کو قربانی کے لیے تیار رہنے کا حکم صادر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ ہر وقت قربانی کا بکرا بننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں آ کر مرزا جی خاموش ہو گئے، اور پھر وہ کہنے لگے منڈی مویشیات میں ساری اتر گئی، منڈی مویشیات میں ساری اتر گئی، بکرے سے پہلے کھال ہماری اتر گئی۔ قربانی کے جانور کی خریداری میں اگر خواتین خانہ بھی شریک ہوں تو ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے بہت سے پردے اڑ جائیں گے۔ مویشی منڈی میں پہنچ کر خواتین کو اندازہ ہوگا کہ شاپنگ سینٹرز میں وہ کپڑے کے تاجر یا کاسمیٹکس کے دکاندار سے جو بارگیننگ کرتی ہیں وہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ خواتین کو ایک طرف تو قربانی کے جانوروں کی وقیت کا اندازہ ہوگا، اور دوسری طرف ممکنہ طور پر ان کے دلوں میں شوہروں کے لیے کسی حد تک رحم کا جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ جب میں نے مرزا جی سے بکرا خریدنے کی ضد کی تو ہم ایک اور تاجر کے پاس پہنچے، جہاں اتفاق سے ہمارے ایک اور دوست موجود تھے جو کہہ رہے تھے میں تو خود بکنے کو بازار میں آیا ہوا ہوں، میں تو خود بکنے کو بازار میں آیا ہوا ہوں اور دکاندار خریدار سمجھتے ہیں مجھے۔ اگر کوئی اہل خانہ کے تانوں سے تنگ آ کر مویشی منڈی کا رخ کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ نے شہر کا رخ کیا ہے۔ مویشی منڈی پہنچ کر انسان کو اپنی وقیت کا یعنی بے وقیت ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ بیل اور بکرے کی قیمت سن کر ہم نے اچھوں کا پتا پانی ہوتے دیکھا ہے، اور کیوں نہ ہو گھاس چرنے والوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی محسوس ہوتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر گھاس چرنے سے گریز کرنے والے جانور خود کو کھسیارا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آن کی آن میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو شان و شوکت قربانی کے جانوروں کو نصیب ہوئی ہے اس کا عشر اشیر بھی مل جائے تو انسان اس دنیا میں سر اٹھا کر بھرپور شان سے زندگی بسر کرے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ہمیں کچھ خواتین بھی ملیں جو بکرے کی خریداری کے لیے کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مرزا جی نے کہا جس نظر سے قربانی کے جانوروں کو دیکھا جاتا ہے اس سے ملتی جلتی یا تھوڑے سے کم درجے کی نظر سے شوہروں کو بھی ان کی اہل خانہ دیکھا کریں تو قربانی کی ان بازبان جانوروں کی تھوڑی بہت تشفی ضرور ہو سکے گی۔ جو خواتین بکرے خرید رہی تھیں وہ کریڈٹ کارڈ کی مدد سے خریدے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھنے کے بعد مرزا جی نے بے ساختہ کہا خدا کے گھر میں ویزا کارڈ کا سسٹم نہیں ہے، خدا کے گھر میں ویزا کارڈ کا سسٹم نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ کے بکرے کی قربانی سے بچنا۔ خدا خدا کر کے ہم نے ایک بکرا خریدا اور گھر لے آئے۔ سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور میں نے بکرے کو دیکھا اور اسے چارہ ڈالنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایسا لگا کہ بکرا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ جب میں نے اسے سننے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا مجھے گھر کے صحن میں بھی ذبح کرنے کا سب نے ارادہ کر لیا ہے۔ میرے گلے سے رسی کو نکال لیا گیا، مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جانے لگا۔ میں نے آخری بار جسے دیکھا وہ کوکب تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی وہ مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہی ہے۔ میں کوکب سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ پایا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ شکریہ کوکب میرا خیال رکھنے کا، مجھے باہر سیر کروانے کا، مجھے پانی پلانے کا، اداس مت ہو، میں نہ صحیح میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا، ہر سال آتا رہے گا، تم بس ہر سال اسی طرح اپنے قربانی کے بکرے کا خیال رکھ کر اسے رخصت کر دیا کرنا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ فرشتوں کو نہیں مل
قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی چھوٹے بچوں کی بہتر نگہداشت تعلیم کی جانب راغب کرنے میں ماہر اساتذہ کا بہترین تعاون ہیلو کڈس پری اسکول کھیل کے ساتھ ذہنی ورزش کو دی جاتی ہے اہمیت اپنے بچوں کو دلائیں داخلہ صرف اور صرف ہیلو کڈس پری اسکول تعلیم و اعلیٰ تربیت کا امین شاندار ماحول اسکولز کی دنیا کا پرانا نام جدید تعلیمی انداز داخلے جاری ہیں ہیلو کڈس پری اسکول سنتوش نگر حیدرآباد ترین ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی آواز آپ کی